अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ मैं हाजिर हूँ। आज एक बड़ा दिन था। बड़े 6 साल बाद एक ट्रांजिशन हुई है, डेमोक्रेसी की कहें, पार्लियामेंट की कहें, वज़ीर आज़म की कहें। 6 साल पहले हमने इस तरह का जब मंजर देखा था जब अगेन इमरान खान साहब जो हैं 2018 में वो वज़ीर आज़म बने थे। 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुए थे तो अब हम देख रहे हैं कि फिर कुछ 6 साल हो गए, तकरीबन साढ़े 5 साल से ज़्यादा कह लें कि फिर असम्बली जो है वो वजूद में आई है और एक नई पार्लियामेंट जो है उसने अपना हलफ लिया है और अपना एक नया लीडर ऑफ द हाउस जो है ना उन्होंने नॉमिनेट किया है। इन 6 सालों में मुझे याद है जिस दिन इमरान खान साहब हलफ उठा रहे थे या उस दिन आए थे और वो लीडर ऑफ द हाउस बने थे और एक दिन पहले उन्होंने बनी गाला में उन्होंने तकरीर की थी। वेरी ब्यूटीफुल स्पीच है, मत से वन ऑफ द बेस्ट जो इमरान खान साहब की कही जा सकती हैं। वो तकरीर जो की तो बड़ी एक नई उम्मीद पैदा हुई थी कि एक वो नए पाकिस्तान की बात करते थे। बड़े 22 साल की स्ट्रगल थी, लोगों की उम्मीदें थी, खुद उन्हें बड़ा एक चाहो था कि जनाब कि हम आ रहे हैं। और मैं अगेन उनके जहन में बेपनाह बहुत सारे ये सलूशन थे, वो कुछ करना चाहते थे, विगर था, पैशन था, एक जज्बा था और वो लगता था कि वो कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन फिर हमने देखा अगले दिन जब वो आए और उनकी उनकी सिलेक्शन हुई, उनकी नॉमिनेशन सिलेक्शन वो कहते थे, आपको याद है अगेन अपोजिशन वाले कहते थे कि उनको सेलेक्ट किया गया, दूसरे लोग सिलेक्टेड कहते थे सारी चीज़ों को, या वो तो समझते हैं कि उन्होंने अपना इलेक्शन जीता था। तो जब हुई तो वही मनाजिर जो आज से 6 साल पहले मैंने देखे थे जब इमरान खान साहब तकरीर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये शहबाज शरीफ साहब और इनका ग्रुप जो है, इनकी कंपनी, जितने अपोजिशन वाले थे, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो थे, इन्होंने उनको तकरीर नहीं करने दी। और 6 साल खान साहब ने भी दिल में ये बात रखे रखी है। हर दफ़ा वो कहते थे, ये बात हैंग ओवर के तौर पर उनके जहन में रहेगी कि मुझे इन्होंने तकरीर नहीं करने दी थी कौमी असम्बली में। मैं इतनी मेहनत और इतने अरसे के बाद, एफर्ट्स के बाद मैं वज़ीर आज़म बना था, मुझे इन्होंने कौम से खिताब ही नहीं करने दिया। और आपको याद होगा जो सीन थे इसी तरह के थे जैसे आज आपने शहबाज शरीफ साहब के आपने देखे होंगे, आज उन्होंने भी उनको तकरीर जो है वो नहीं करने देगी। सो एक तरह का क्या खान साहब ने स्कोर अपना 6 साल बाद सेटल किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ इनसाइड इसकी डिटेल्स हैं और हमने कितना सफ़र तय किया है। क्या वाकई सम टाइम यू वंडर, आप ये इस तरह के जब सीन देखें, आज जब मैं भी मौजूद था वहाँ, पार्लियामेंट गया हुआ था और भी कोई दोस्त है, जैद था और साथ में सुहेल था और भी वहाँ मिले बड़े। एक अब पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग जो है वो अब उसको दोबारा से उसको शुरू करेंगे और जिस तरह के सीन वहाँ पे नज़र आए तो मुझे तो अगर मुझसे पूछें, बल्कि पिछली बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगा। 2002 की असम्बली देखी है, वहाँ पे इनागुरेशन देखी, 2008 की देखी, 2013 में देखी, फिर 18 में, फिर अभी हम मतलब 24 में देख रहे हैं। सो इन 4-5 असम्बलीज़ में या जब ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे क्या क्या सीन नज़र, कोई डिफरेंस नज़र मुझे आया, या मतलब एक सवाल जहन में आता है कि डू वी डिज़र्व डेमोक्रेसी, या हम वही 1857 के पहला हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ पर फैसला जो है वो तलवार करेगी और मतलब है वही मार कुटाई, झगड़े, डांग सोटे, वही तलवारें, वही कहने, वही कुछ चल रहा है। थोड़ा सा मेथड उसका बदल गया है कि चलो 1857 से पहले बादशाह बनने के लिए किसी को मारना या मरना ज़रूरी था। कम अज़ कम अंग्रेज़ों ने यह भला कि उन्होंने कहा भाई साहब कत्लेआम बंद करें, अगर आपको बादशाह पसंद नहीं है तो 4-5 साल बाद बदल लें, अपनी मर्ज़ी का नया बादशाह चुन लें, पूरे उसके ख़ानदान टब्बर को, शाही ख़ानदान को ना मारें और यहाँ इनोसेंट लोग जंगों में जो मारे जाते हैं वो ना मारे जाएँ। और उस वक्त आपको याद होगा अफ़गान, उसके बाद टर्क्स, उसके बाद पर्शियन, फिर यहाँ पे अरब्स और फिर यहाँ मरहट्टे, राजपूत, एक बड़ी मतलब यहाँ पे वो जो सरदार होते जिनकी अपनी अपनी फ़ौजें होती थी या किसी बादशाह के नीचे काम, दरबार वो चलाते होते थे और उनके दरमियान लड़ाइयाँ होती कि किसका बादशाह होगा। और फिर आपको पता जंग व जदल और कत्लेआम होते थे, वो एक अलहदा कहानी है उस पर। तो क्या हम उससे कुछ सीखें या अभी भी हम चाहते हैं कि 1857 का जो एक था उससे पहले की जो वो थी कारवाइयाँ थी कि जिस तरह मुसलमान जो आपस में इक़्तिदार बांटते थे या एक दूसरे से लेते थे, उसी तरह के सीन चल रहे हैं? ये बड़ा एक अहम सवाल है। खैर इस पर भी बात करते हैं। दूसरा ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी उस पर किस हद तक ये कामयाब रही है, इसकी PTI की कितनी मुश्किलों में रहे हैं, उनकी तकरीरें आज हमने देखी। अमाद से उमर ने, हालांकि उमर को मैं जितना मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वेरी डिसेंट, पोलाइट और संभला हुआ, सुलझा हुआ वो नौजवान है, लेकिन आज हमने देखा कि उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, ज़्यादतियाँ माजी में हुई, उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया और जिस तरीके से विगर और पैशन के साथ उन्होंने तकरीर की, गुफ्तगू की, इस तरह का उम्र माजी में मैंने तो नहीं देखा पार्लियामेंट में इस तरह की गुफ्तगू करते। सो वो और उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो पिछले उस 1 साल में उसमें से गुजरे हैं, ट्रॉमे में से गुजरे हैं, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनको बच्चों को, फैमिली को हरास किया गया, ख़ुद वो अंडरग्राउंड गए, उस पर भी इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो
میں نے وہاں پہ دیکھا آج یہ پارلیمنٹ میں کہ وہ ایک خوشی کا ایک ایلیمنٹ نہیں تھا. یہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو لوگ جیتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کے چہروں پہ کوئی وہ نہیں تھی, کوئی خوشی نہیں تھی, کوئی اس طرح کی میچنگ مطلب رسپانس نہیں تھا جیسے کوئی بندہ کوئی نئی چیز وکٹری لے کر آتا ہے تو وہ دے ناٹ سو ہیپی, یا انہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ ان پہ الزام لگ رہا ہے, پی ٹی اے لگا رہی ہے کہ اسٹولن مینڈیٹ ہے, ان کو زبردستی دیا گیا ہے. جو مطلب بندے مطلب اسلام آباد کے سیٹوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو جاننے والے ہیں کہ جناب وہاں پہ دیکھیں وہ نتائج جو ہیں وہ ان کو چینج کیا گیا. پورے پاکستان پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے سب سے زیادہ وہ ڈسٹربنگ تھی. میری کسی سے بات ہو رہی تھی ساتھ, ہم اس میں پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ تو ان میں سے کسی ایک جو انفارمڈ کوئی ایک دو بندے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ ان چیزوں کو ان کو میاں صاحب سے ریلیٹڈ چیزوں کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب بہت غصے میں ہیں. یہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے, خاموش ہوتے ہیں, چپ ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ ایک آپ کو نظر آتا ہے ویزیبلی طور پر کہ بعض لوگوں کو نا غصہ آئے جب اینگر ہو دو تین ان کے ایکشن ہوتے ہیں, یا تو بسٹ آؤٹ کرتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, برتن توڑتے ہیں, کسی کو فزیکلی طور پر ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے گھر میں یا باہر وٹ ایور. بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل کوائٹ ہو جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, اپنے اندر ہی وہ جو غصہ اینگر ہے وہ اپنے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو میاں صاحب کا جو اینگر مجھے نظر آ رہا تھا یا ان کی فرسٹریشن کے ہیں وٹ ایور, وہ اپنے ساتھ جیسے لڑنے کی کوشش کر رہے ہوں. ہی از ٹرائنگ ٹو کنٹرول ہمسیلف کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں. خوشی جو ہے وہ جو ہوئی کہ آپ کا بھائی وزیر اعظم بن رہا ہے, آپ کی پارٹی وزیر ایک دوبارہ پاور میں آ رہی ہے, بقول آپ کے اتنے برے حالات میں آپ نے بڑی پولیٹیکل آپ نے سیکریفائسز کیا. آپ جس کی تقریر میں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا بھی صحیح کہ جناب کہ ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کاسٹ دے 16 مہینے کے لیے اور ملک کو ہم نے بچایا. میں تو پہلے کہتا رہتا ہوں اور آپ میرے ان ویوز سے ہیں کہ خان صاحب کو پورے کرنے دینے چاہیے تھے. یہ جو چاؤ تھا نا, یہ چاہ ہے ہماری قوم کا خان صاحب کے حوالے سے, وہ پورا کرنا دینا چاہیے تھا. لیکن لوگ وہ سمجھتے تھے جناب پھر ملک خدا نہ خواستہ نہ رہتا اگر آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. پوری دنیا سے آپ لڑے ہوئے تھے, دنیا کے 160 ملکوں سے تو لڑائی تھی. دنیا کے 160 ملکوں سے لڑائی تھی یا نہیں تھی؟ 4 بڑے جو پارٹنر ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ تو لڑائی تھی یہ خان صاحب کے دور میں, سعودیز کے ساتھ, اس کے بعد امریکنز کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ, یورپین یونین بہت بڑا آپ کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ان کے ساتھ. یہ 4 تو بڑے میجر تھے. چلیں یو اے قطر وغیرہ ان کو تھوڑی سی سائڈ پہ کر دیتے ہیں, عرب ورلڈ کے کچھ اور ملک بھی تھے. ان کے ساتھ تو براہ راست آپ کا ٹگ آف وار تھی جس میں پاکستان اکانومی یا ادروائز مطلب ملٹری وائز, ایڈ وائز, اکانومی وائز بہت بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. سو وہ اس بات سے ڈرے ہوئے تھے. لیکن اگر قوم چاہتی تھی تو میرا تو یہ خیال تھا, میں تو ہمیشہ سے یہ کوئی میرا ایک کلپ دکھا دیں جس میں نے کہا نہیں جی خان صاحب کو ہٹا دیں ملک خطرے میں ہے یا خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا. قوم کو وزیر بنا رہے تھے, قوم کو ایک دفعہ بننے دینا چاہیے تھا کہ عظمت کے وہ کیا ہوتے. اب بھی قوم چاہتی ہے کہ نہیں صاحب کہ خان صاحب جو ہیں وہی ہمیں ایک عظیم قوم بنائیں گے. میں تو اس حق میں ہوں کہ ان کو بالکل ان کا مینڈیٹ ہے, ان کو دینا چاہیے تھا. میں تو آپ کو میرے ویلا کو اٹھا لے پچھلے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں, اور میں نے تو کہا عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو بنا دیں, ان کو کنسنسس امیدوار بنانا چاہیے تھا. اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور ایک فیملی ہے ان کی, ایک پولیٹیکل ان کی فیملی ہے. ان کے دادا اس ملک کے فیلڈ مارشل اور وہ رہے مارشل, ابھی ان کے دور میں لگا وہ جناب آپ صدر پاکستان بھی رہے, ان کے والد صاحب اسپیکر بھی رہے, ایم این اے بھی رہے, وزیر بھی رہے. خود عمر جو ہے 2002 سے پالیٹکس میں وزیر بھی رہے ہیں. سو ان کو دیں ذرا, یہ آئیں اور اپنا ڈیلیور کر کے دیں. آپ کیوں ہر صورت میں چمٹا رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ مطلب میرے بس میں ہوتا تو میں تو عمر ایوب صاحب کو میں تو کنسنسس امیدوار بنانے کی کوشش کرتا کہ بالکل ان کو دیں اور ایک نئی بگننگ کریں. کوئی مطلب ہے کوئی اس میں قیامت نہیں آ جانے دے. شہباز شریف صاحب جن حالات میں وہ حکومت سنبھال رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی جو تھی ان کی پارٹی کے اپنے لوگ مطلب ہے آپ کو نظر ہی نہیں آتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کوئی انٹرنل ہیپینیس ہے. جو میں حال میں دیکھ رہا تھا, جو چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھیں, مجھے تو کوئی پہ کسی چہرے پہ نہیں آئے گی. اچھا اس طرح کی چیزیں جو ہیں, بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم کوئی توقع نہیں کر رہے تھے کہ آج کا دن کوئی مختلف ہوگا. مجھے یہ ہے کہ آفٹر 2002 سے میں بات کر رہا ہوں, جب سے میں نے پارلیمنٹ میں نے کور کرنی شروع کی, میں نے کوئی پارلیمنٹ نہیں دیکھی جس کا بڑا سموتھ قسم کا وہ ہوا, وہ بگننگ ہوئی ہو, کوئی نئی مطلب نیو چیپٹر شروع ہوا. 2002 میں ایگزیکٹلی بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نہیں تھے اس وقت. یہ اگین ان کے لوگ جو ہیں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے, یہ بینر اٹھا کے آئے تھے, یہ تصویریں اٹھا کے آئے تھے. انہوں نے آ کے شور اور انہوں نے رولا ڈالا تھا. 5 سالوں تک انہوں نے نہیں جناب مشرف تقریر کرنے آئے تھے, یا بعد میں انہوں نے دیکھا ہاؤس میں مسلسل ڈسٹرب رہا ہے ہاؤس. چلے وہ سمجھ آتی تھی, وہ کہتے جناب مشرف صاحب نے مارشل اللہ غیر انہیں کی پارٹی باقیات بیٹھی ہوں, وہ لڑائی دیکھی. اگرچہ اس سے پہلے 90s کا جو ڈیکیڈ تھا
وہ بڑا انتہائی وہ خطرناک رہا. بینظیر بھٹو صاحب اور یہ نواز شریف صاحب کی جو لڑائی ہم نے دیکھی, ہر پارلیمنٹ میں گو بابا گو کے نعرے لگے. غلام اسحاق خان کے خلاف بینظیر بھٹو صاحب نے ان کے لگائے تھے, پھر اس کے بعد فروغ لغاری صاحب ہے تو ان کے خلاف انہوں پی ایم ایل نواز نے لگائے تھے, ان کے خلاف نعرے لگے. پھر مشرف صاحب ہے تو ان کے خلاف لگے. مطلب ہر ایک پارٹی کا جو بھی آتا رہا ہے یہاں پہ نعرے لگتے رہے, اور مسلسل اسی طرح کی ہڑبونگ جو آپ نے دیکھی ہے, لائیو دیکھی ہے قوم نے, یہ مچھتی ہے وہاں پہ. ہم نے دیکھا ہے خان صاحب کا بس جب چلا تو 2013-14 کے اسمبلی میں انہوں نے کیا, ان کو تھا کہ میرا مینڈیٹ ہے میں اسٹولن. خان صاحب جب آئے 2018 میں تو اس سے بھی بدترین, آپ آج بھی مطلب جائیں یوٹیوب پہ سین دیکھیں گے کہ خان صاحب بھی تقریر نہیں کر سکے تھے. 6 سال بعد آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں وہی صاحب. تو مطلب مجھے تو اب اس کو 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جمہوری ہمارے رویہ نہیں ہے, ہمارے اندر دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی, ڈیفیٹ کو تسلیم کرنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں, ہمارا ظرف نہیں. میں سب کی بات کروں, سب کے میں نے آپ کو واقعات آپ کو بتا دیں, کہیں پہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی شکست کوئی تسلیم نہیں کرنا ہے. ہم سارے خان ہیں ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں نا ایک اسکارپین جا رہا تھا وٹھواں جس کو ہم کہتے ہیں اپنے سرائکی میں, تو کسی نے اس کو کہا جی ان میں سردار کون ہے, انہوں نے کہا جناب کسی کی بھی پوچھڑ پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں وہی ڈنک مارے گا وہی سردار ہے. تو سیم گوز فار, مطلب یہاں پہ وہی ہو رہا ہے کہ ہر کوئی سردار ہے, کوئی دوسرے کی سرداری ماننے کو تیار ہے نہیں, تو پھر کہاں جمہوریت چلے گی؟ پھر تو نعرے ہوں گے, گالی گلوچ ہوگی, پھر تو یہیں پہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا لڑائیاں ہوئی فزیکلی طور پہ, لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہوا, اسی اس اسمبلی میں ہم نے وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں, بہت سارے ہوئے ہیں. دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ جناب کہ یہ جمہوریت کی خوبی ہے, یہی تو حسن ہے جمہوریت کا, کہ تلواروں کی بجائے, گھوڑوں کی بجائے, توپوں کی بجائے, میدانوں میں لڑنے کی بجائے, جو 1857 سے پہلے کے ہندوستان میں کام ہوتے تھے, اب جائیں کہ پارلیمنٹ میں آپ 22-25 کروڑ لوگ اپنے اپنے لڑاکے بہادر گلیڈیٹر شیر بھیجیں وہاں پہ, جو جائے لڑیں باز, ایک دوسرے کو زبانیں نکالیں, ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوں, ایک دوسرے کو جو بھی کرنا چاہیں کر دیں. آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. سڑکوں پہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی جمہوریت کا ہے نا, کہ آپ خدا نہ خواستہ ہر سوسائٹی میں ڈیورس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہاں بھی ہیں, تو وہ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں لڑیں. اس طرح کے وہ سین ہوتے رہتے ہیں. سو ہم نے ایک دیکھا کہ انہوں نے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. چلو یہ تو ساری بیڈ جو بھی بلڈ ہوا ہے, پی ٹی آئی ہیز بین تھرو اے لانگ آف آرڈیل سے گزرے, اور میرے جیسے لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کو پارلیمنٹ کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ نے وہی سیٹیں واپس آنے کے لیے جو آپ کے پاس تھیں, 140-150 سے زیادہ سیٹیں تھیں عمران خان صاحب کے پاس, جب ان کو وزیر اعظم سے ہٹے طریقے اعتماد کے نتیجے میں بیٹھے رہتے, تو یہ پروسیس اتنے پینفل سے نہیں گزرنا تھا. میرا یہ خیال ہے, مائی ویو, کہ آپ اپوزیشن 1.5 سال کر لیتے, انہوں نے ویسے ہی آؤٹ ہو جانا تھا, اور اپوزیشن ڈٹ کے کرتے. اب دوبارہ آج عمران خان صاحب یہاں پہ حلف اٹھا لیتے, وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہوتے. دیٹس واٹ دا ڈیموکریسی از. آپ نے جو اتنے 2 سال کا پینفل پروسیس آپ نے گزارا ہے پی ٹی آئی نے, اس درمیان میں کتنا کچھ انہوں نے لوز کیا ہے. اپنا پارٹی چیئرمین لوز کیا ہے, پارٹی انہوں نے لوز کی ہے, پارٹی کا سمبل لوز کیا ہے, بلہ لوز کیا ہے, اپنے ورکرز آج بتا رہے تھے وہ 10,000 کے قریب لوگ ان کو جیلوں میں گئے, مار پٹائی کٹائی 9 مئی کے واقعات ہوئے. اتنا بڑا ڈسٹنس آیا کہ آپ نے صرف پارلیمنٹ چھوڑی, ایک غلط فیصلہ کیا, اور واپس آنے کے لیے کتنا بڑا آپ کو, اور ابھی تک آپ اس میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, اب سنی اتحاد تحریک پہ کھڑے ہو. پاکستان کی از ناٹ این آئیڈیل ڈیموکریسی. ہمارا سسٹم, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہمارے ابھی بھی وہ پاورفل ہیں. وہ آپ کو اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے اس پورے سسٹم اور ڈیموکریسی کو, آپ کے سامنے ہے. لوگ کہیں گے فائٹ ہے, ہو رہی, فیئر انف, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں 5 سال ہم دیکھتے رہیں گے, اسی طریقے سے سارا کچھ سسٹم چلتا رہے گا؟ مجھے تو یہ پارلیمنٹ بڑی مشکل میں لگ رہی ہے, ٹو بی فیئر. ایک تو جو رول کرنے ہیں شہباز شریف صاحب, 2-4 بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو لیجیٹیمیسی کا بڑا پرابلم ہے, ہائی مارل گراؤنڈس کا بڑا پرابلم ہے. آپ کو پاس پولیٹیکل موریلٹی کتنی ہے ہاؤس کو رن کرنے کے لیے, ہاؤس کو آپ کتنا افیکٹو کریں گے, اور آپ ان تمام اتنی بڑی اپوزیشن کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اگرچہ اپوزیشن نے انہوں نے 2-3 کام کیے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہاں چیزیں ان کو سٹیل کیا گیا الیکشن. بالکل, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑی حد تک سٹیل ہوا ہے, چوری کیا گیا ہے, لیکن پھر آپ نے پورے پروسیس میں حصہ بھی لیا ہے. آپ نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی لڑا ہے, آپ نے پھر یہ پرائم منسٹر کا الیکشن بھی لڑا ہے, ووٹ بھی آپ کو پتہ تھا 90-91 ہیں. سو آپ نے اب صدر پاکستان کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, آپ محمود خان اچھک صاحب کو نامینیٹ کر رہے ہیں. سو پورے پروسیس کو پولیٹیکلی طور پہ لیجیٹیمائز بھی کرتے جا رہی ہے پی ٹی آئی یا ان کے جو ہیں, لیکن لڑتی بھی جا رہی ہے. یا تو آپ بالکل بیک آؤٹ کر دیتے, اب نکل جاتے جی ہم نہیں کرتے, جیسے پنجاب میں ہم نے دیکھا وہاں پہ پی ٹی آئی نے کیا کہ مریم صاحب کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, یہاں بھی پھر وہی کرتے. سو لیجیٹیمیسی وہ دیتے جا رہے ہیں, لڑتے جا رہے ہیں, اس کو آپ اچھا سائن بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں ایگزیکٹلی جو عمران خان صاحب پہ آئی تھی اور ان کے خلاف جو اس طرح شور شرابہ مچایا گیا تھا اور انہیں تقریر نہیں کرنے دی گئی, اور ان کا اس کے بعد ٹون ٹینر لہجہ بڑا سخت ہوا تھا, وہی آج شہباز شریف صاحب کے ہم نے اس میں دیکھا کہ ایگزیکٹلی جب وہاں نعرے لگے ہیں
میاں نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے بھی لگے ہیں, شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی لگے ہیں, سب کے خلاف لگے ہیں. اب بندہ حال کے اندر بیٹھا 3-4 گھنٹے تک مسلسل آپ کو نعرے لگائے جائیں, بڑے اس میں مطلب غلط زبان میں لگائے جائیں نعرے, بار بار آپ کو ہوٹنگ کیجیے. انسان ہے, آپ کو غصہ تو آنا. یہ خان صاحب کو غصہ آیا تھا 6 سال پہلے, وہی آج میں نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا, انہوں نے اپنا کول اپنا انہوں نے لوز کیا. اگرچہ آخر پہ انہوں نے کہا جی لیٹس ہیو انادر کائنڈ آف مساق جمہوریت کرتے ہیں یا مساق اکانومی کرتے ہیں اور دوبارہ صلح صفائی کرتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں 9 مئی والے لوگ جو ہم ان کو بھی نہیں, ان کو چھوڑیں گے. اب خان صاحب کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا, ان کی پارٹی کے ورکر کو نہیں ملے گا, کیسز ہیں دیگر چیزیں, تو یہاں پہ نارملسی تو نہیں آنے دیں گے. اب مطلب دیز آر ویری کمپلیکیٹڈ ایشوز. اس وقت پارلیمنٹ کو کوئی مور دین 22 ایئرس کو کور کرنے کے بعد آئی ایم ریئلی اپ سیٹ کہ یہ ہاؤس کیسے چلے گا, یہ پارلیمنٹ کیسے چلے گی, ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے, دونوں سائڈز کیسے کسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ علیحدہ سے وارننگ دے رہے ہیں, وہ چیزیں کر رہے ہیں. سو ہاؤس میں جو کچھ دیکھا ہے, تقریریں سنی ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کوئی سیریسنیس کا ایلیمنٹ ہے. اور وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. مطلب پچھلے 40 سال کی یہی کچھ ہو رہا ہے جو آج ہم نے دیکھا. نئی نسل دیکھ رہے ہیں, نئے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی مطلب اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کا بگ ٹیسٹ ہے ان کا. نواز شریف صاحب تو مجھے نہیں لگتا دوبارہ پارلیمنٹ آئیں گے, مائی ویو. مشکل لگتا ہے مجھے کہ بس ووٹ ڈالنے آئے تھے, ووٹ ڈالنے کے بعد انہیں پروسیس تھا نا, جس طرح بڑی مشکل سے 2-4 دن انہوں نے گزارے ہیں. اسپیکر کا انتخاب ہے, ڈپٹی کا ہے, پرائم منسٹر کا ہے, اس کے بعد شاید وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے تو نواز شریف صاحب آئیں گے, ایک دفعہ مزید آئیں گے. وہ تو جب وزیر اعظم تھے نہیں آتے تھے. اتنی ساری ہوٹنگ, اتنے سارے اس شاؤٹنگ کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ واپس پھر اس کے بعد ہاؤس آئیں گے. سو ان کے لیے بہت بڑے ان چیلنجز ہیں کہ وہ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں, مینوور کرتے ہیں. خان صاحب بھائی ماس سے عمران خان صاحب آج قومی اس میں اپنی اس آئیڈیالوجی میں بہت خوش ہوں گے, مطمئن ہوں گے ساری پرفارمنس دے کے, کہ وہ کہیں کہ میرے ساتھ بھی یہ کچھ کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب اور ان لوگوں نے کیا تھا. آج 6 سال بعد میرے لوگوں نے شہباز شریف صاحب سے وہی کچھ کیا جو میرے ساتھ ہو. سو وہ یہ سمجھیں سکور ایون ہو گئے, سیٹل ہو گئے. لیکن میرا خیال سکور ابھی سیٹل نہیں ہوئے. آنے والے دنوں میں مزید ایک ٹرمائل, ایک پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن, مزید لڑائی جھگڑے پھڈے جو ہے نا وہ ہوتے لگ رہے ہیں. لیٹ سی کہ آنے والے دنوں میں مزید وہاں سے کیا ملتا ہے دیکھ لو. بہرحال میں وہاں سے قومی اسمبلی سے یہ ساری پروسیڈنگ دیکھ کے مجھے تو وہی لگا ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. وہی سینز ہیں, وہی گفتگو ہے, وہی گالیاں ہیں, وہی نعرے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا سیاستدانوں کا, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیٹس سی سر, ویری ڈیفیکلٹ ٹائم.